अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैंने ये नया चैनल शुरू किया है और अल्फाज की अगर मिस्टेक हो गई हो तो माज़रत चाहती हूँ। खामोश शहर का राज। वो लड़की सब जानती थी। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थी। रात के ठीक 12 बजे शहर की तमाम गलियां सुनसान हो चुकी थी। आयशा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। आज फिर उसे वही ख्वाब आया था। एक खाली सड़क, एक सफ़ेद गाड़ी और कोई उसे दूर से देख रहा था। ये ख्वाब मुझे बार बार क्यों आता है? आयशा ने खुद से कहा। अचानक उसके फ़ोन पर एक नामालूम नंबर से मैसेज आया। तुम्हें सच जानना है ना? कल रात 12 बजे पुरानी लाइब्रेरी आ जाना। आयशा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये कौन है और उसे मेरे ख्वाब के बारे में कैसे पता? वो सारी रात सो न सकी। अगली रात के अगली रात रात के 11:55 हो रहे थे। आयशा पुरानी लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी। हवा ज़ोर से चल रही थी। दरवाज़ा खुद ब खुद चर की आवाज़ से खुला। वो अंदर दाखिल हुई। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अचानक लाइट जल गई और सामने एक लड़का खड़ा था। तुम देर से आई हो, उसने सर्द आवाज़ में कहा। तुम तुम कौन हो? आयशा घबरा गई। लड़का मुस्कुराया। मैं वो हूँ जो तुम्हें 5 साल से देख रहा हूँ। आयशा के कदम लरज़ गए। क्या मतलब? लड़के ने आहिस्ता से एक पुरानी तस्वीर निकाली। आयशा ने तस्वीर देखी और इसके हाथ कांपने लगे। क्यों ना कि तस्वीर में वो खुद थी। वो तस्वीर 5 साल पुरानी थी और इस तस्वीर में उसके साथ खड़ा लड़का वही था जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। ये ये कैसे मुमकिन है? लड़का आहिस्ता से बोला। क्यों ना कि तुम्हें कुछ याद नहीं? अचानक लाइब्रेरी के बाहर एक गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ आई। लड़का घबरा गया। वो लोग आ गए वो लोग आ गए। हमें अभी जाना होगा। चलो जल्दी। कौन लोग? आयशा ने पूछा। लड़के ने उसका हाथ पकड़ा। वो लोग जो तुम्हें दोबारा गायब करना चाहते हैं। आयशा की आंखें हैरत से फैल गई। दोबारा? लड़का बोला। हाँ, क्यों ना कि तुम पहले भी गायब हो चुकी हो। और अचानक लाइब्रेरी का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और 3 साए अंदर दाखिल हुए। वो यही है, वो यही है। हर तरफ से आवाज़ें आने लगी। लड़की को पकड़ो। आयशा चीखने ही वाली थी कि लड़के ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे साथ भागो। और दोनों अंधेरे में दौड़ पड़े। आयशा और वो लड़का अंधेरे में भाग रहे थे। बारिश तेज़ हो चुकी थी। सड़क पर पानी जमा हो गया था। ये लोग कौन हैं? आयशा ने कांपते हुए पूछा। अभी चलो यहाँ से, मैं बाद में बताऊँगा। अभी बस हमें यहाँ से निकलना होगा, लड़के ने जवाब दिया। अचानक पीछे से आवाज़ आई। वो आगे जा रहे हैं, पकड़ो उनको, जल्दी जल्दी करो। आयशा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? एक महफूज जगह जहाँ वो हमें नहीं ढूंढ सकेंगे। दोनों एक तंग गली की तरफ दाखिल हुए। दोनों एक तंग गली में दाखिल हुए। लड़के ने एक पुराने दरवाजे को खोला। जल्दी अंदर आओ आयशा। आयशा अंदर दाखिल हुई। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें सिर्फ एक टेबल रखी जिसमें सिर्फ एक टेबल और कुछ पुरानी फाइलें थी। ये जगह क्या है? लड़का बोला। ये सच्चाई की जगह है। आयशा हैरान रह गई। क्या मतलब? लड़के ने फाइल निकाली और आहिस्ता से टेबल पर रख दी। आयशा, ये तुम्हारी फाइल है। आयशा के हाथ
پھر سے کانپنے لگے۔ بارش ہو رہی تھی اور بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس نے فائل کھولی۔ اندر اس کی تصاویر تھی، بچپن کی، اسکول کی، اور ایک تصویر جس میں وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ یہ کب کی ہے؟ عائشہ نے گھبرا کر پوچھا۔ لڑکے نے آہستہ سے کہا، 5 سال پہلے جب تم غائب ہوئی تھی نا۔ عائشہ کو کچھ یاد آنے لگا۔ ایک گاڑی، تیز روشنی اور پھر اندھیرا۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ عائشہ نے سر پکڑ لیا۔ لڑکا اس کے قریب آیا۔ آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دونوں چونک گئے۔ وہ لوگ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں بھی آ گئے؟ لڑکے نے سرگوشی کی۔ اب کیا کریں گے؟ عائشہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ لڑکا مسکرا دیا۔ ایک آخری راستہ ہے۔ اس نے فرش کا قالین ہٹایا۔ نیچے ایک خفیہ دروازہ تھا۔ یہ کہاں جاتا ہے؟ لڑکے نے کہا، زمین کے نیچے، اور وہاں سے باہر۔ دستک تیز ہو گئی۔ دروازہ توڑ دو۔ لڑکے نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ ہمیں ابھی جانا ہوگا ادھر سے۔ دونوں خفیہ دروازے میں اتر گئے، اور جیسے ہی وہ نیچے پہنچے، اوپر سے دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ یہاں تھے، انہیں ڈھونڈو۔ کہاں گئے وہ؟ عائشہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہم کب تک بھاگتے رہیں گے؟ لڑکا خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، جب تک تمہیں یاد نہیں آ جاتا کہ تم اصل میں کون ہو۔ عائشہ رک گئی۔ کیا مطلب؟ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں نہ کہ تم صرف عائشہ نہیں ہو۔ عائشہ کے قدم رک گئے۔ تو پھر میں کون ہوں؟ لڑکے نے گہری سانس لی۔ تم اس راز کی چابی ہو۔ اور اچانک زمین ہلنے لگی۔ زمین زور زور سے ہل رہی تھی۔ عائشہ نے دیوار کو پکڑ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ پلیز کچھ بتاؤ نا کہ تم کون ہو؟ یہ لوگ کون ہیں جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اور کیوں اس طرح میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ لڑکے نے جلدی سے ٹارچ جلائی۔ یہ سرنگ پرانی ہے، شاید گرنے والی ہے۔ ہمیں جلدی نکلنا ہوگا یہاں سے، ورنہ ہم دونوں نیچے دب سکتے ہیں۔ دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ سرنگ کیونکہ بہت لمبی تھی اور دیواروں پر عجیب عجیب ڈراؤنے سے نشان بنے ہوئے تھے۔ عائشہ رک گئی۔ یہ نشان میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں کہیں، جیسے اسے کچھ ہلکا ہلکا دھندلا سا یاد آ رہا ہو۔ لڑکا حیران ہو گیا۔ تمہیں یاد آ رہے ہیں؟ عائشہ نے سر ہلایا۔ ہاں، کچھ تھوڑا تھوڑا دھندلا سا۔ یہ میرے خواب میں بھی آتے ہیں، اور میرے خواب میں بھی تھے یہ نشان۔ لڑکے کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ تو مطلب خواب صرف خواب نہیں تھے؟ اچانک سرنگ کے آخر میں ایک دروازہ نظر آیا۔ وہاں لڑکے نے کہا۔ دونوں تیزی سے دروازے تک پہنچے۔ لڑکے نے دروازہ کھولا اور دونوں حیران رہ گئے۔ سامنے ایک بڑا خفیہ کمرہ تھا، جس میں کمپیوٹر، ایک اسکرپٹ اور بہت سی فائلیں رکھی تھی۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ عائشہ نے آہستہ سے پوچھا۔ لڑکا خاموش ہو گیا۔ یہ میرے والد کی لیبارٹری ہے۔ تمہارے والد؟ ہاں، وہ ایک سیاست دان تھے۔ عائشہ حیران ہو گئی۔
تھے؟ لڑکے نے آہستہ سے کہا۔ وہ 5 سال پہلے غائب ہو چکے تھے، اسی دن جب تم غائب ہوئی تھی۔ عائشہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ تو کیا یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے؟ لڑکے نے کمپیوٹر آن کیا۔ اسکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں ایک شخص تھا۔ یہ میرے والد ہیں، لڑکے نے کہا۔ ویڈیو میں اس کے والد بول رہے تھے۔ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے وقت آ گیا ہے۔ عائشہ کی تو جیسے سانس ہی رک گئی ہو۔ عائشہ، اگر تم یہاں ہو تو تم خطرے میں ہو۔ عائشہ چونک گئی۔ انہیں میرا نام کیسے پتا؟ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو۔ تمہارے دماغ میں وہ راز ہے جسے بہت سے لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا؟ ویڈیو میں اچانک سے شور آنے لگا۔ پھر اس کے والد جلدی سے بولے، اگر تمہیں سچ جاننا ہے تو فائل نمبر 27 پر ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ لڑکے نے آہستہ سے کہا، فائل نمبر 27؟ عائشہ کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ وہ یہ سب کچھ سن کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہے یا کوئی خواب۔ لڑکے نے فائل نکالی اور جیسے ہی فائل نکالی دونوں کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، کیوں نہ کہ فائل کے اوپر لکھا تھا پروجیکٹ عائشہ۔ عائشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، پروجیکٹ عائشہ؟ لڑکے نے آہستہ سے کہا، اس کا مطلب تم پر تجربہ کیا گیا تھا۔ عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تجربہ؟ اور اچانک کمرے کی لائٹس بند ہو گئی۔ اندھیرے میں ایک اور آواز گونجی، آخر تم یہاں پہنچ ہی گئے۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ کون ہے وہاں؟ اچانک ایک شخص اندھیرے سے باہر آیا اور عائشہ کا دل تو جیسے رک ہی گیا ہو، کیوں نہ کہ وہ شخص عائشہ کو بالکل جانتا تھا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، عائشہ۔ وہ شخص کون تھا؟ کمرے میں تو مکمل اندھیرا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ صرف کمپیوٹر اسکرین کی ہلکی سی روشنی باقی تھی، باقی ہر طرف اندھیرا تھا۔ پھر وہ شخص آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ عائشہ کی سانس رک سی گئی۔ آپ کون ہیں؟ عائشہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا، مجھے پہچانا نہیں؟ عائشہ نے غور سے دیکھا اور اچانک اس کے دماغ میں کچھ چمکا۔ یہ ممکن نہیں۔ لڑکا بھی حیران رہ گیا۔ آپ زندہ ہیں؟ وہ شخص آگے بڑھا۔ ہاں، میں زندہ ہوں۔ لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو؟ عائشہ چونک گئی۔ یہ تمہارے والد ہیں؟ لڑکے نے سر ہلایا۔ لڑکے کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والد زندہ ہیں اور یہاں موجود ہیں۔ ہاں، یہ میرے والد ہیں۔ عائشہ حیرت سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ مگر آپ تو غائب ہو گئے تھے۔ لڑکے کے والد نے گہری سانس لی۔ میں غائب نہیں ہوا تھا، میں تو چھپ گیا تھا، کیوں نہ کہ… عائشہ نے پوچھا۔ انہوں نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ تمہاری وجہ سے؟ عائشہ کے قدم جیسے رک سے گئے۔ میری وجہ سے؟ انہوں نے فائل نمبر 27 اٹھائی۔ 5 سال پہلے ہم ایک
خفیہ پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ تمہیں تو کچھ یاد نہیں ہے اور یہ بات مجھے پتہ ہے۔ کون سا پروجیکٹ؟ لڑکے نے پوچھا اپنے والد سے۔ تو انہوں نے آہستہ سے کہا، انسانی یادداشت کا پروجیکٹ۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ یادداشت؟ ہاں، ہم ایک ایسا طریقہ بنا رہے تھے جس میں یادیں محفوظ کی جا سکیں یا مٹائی جا سکیں۔ مطلب کہ انسانی دماغ ہمارے حساب سے چلے، ہم جس کو چاہیں جب چاہیں یاد دلا دیں اور جب چاہیں اس کا سب کچھ بھلا دیں۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تو پھر میرے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، تم اس پروجیکٹ کی پہلی کامیاب مثال تھی۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یعنی میری یادیں؟ ہاں، تمہاری یادیں ہم نے محفوظ کر دی تھی۔ لڑکا حیران رہ گیا۔ مگر کیوں؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، کیوں نہ کہ تم نے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں نے کیا دیکھا تھا؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ سے بولا، تم نے ان لوگوں کا اصل چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اچانک کمرے کے باہر قدموں کی آواز آئی۔ 3 4 5 لوگ۔ لڑکے کے والد نے فوراً کہا، وہ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ عائشہ گھبرا گئی۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے جلدی سے ایک چھوٹا سا چپ نکالا۔ اس میں تمہاری یادیں ہیں؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، اور عائشہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ میری یادیں؟ انہوں نے وہ چپ عائشہ کے ہاتھ میں دی۔ میری یادیں؟ انہوں نے وہ چپ عائشہ کے ہاتھ میں دی۔ اگر یہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچانک دروازہ زور سے ہلا۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، لڑکے نے کہا۔ ہم پیچھے والے راستے سے نکلتے ہیں۔ مگر اچانک عائشہ کو سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس کو سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ آہ! اس کے دماغ میں تیزی سے تصویریں آنے لگیں۔ ایک لیبارٹری، کچھ لوگ، ایک خفیہ معاہدہ، اور پھر عائشہ اچانک چیخ اٹھی، مجھے یاد آ گیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کیا دیکھا تھا؟ لڑکے نے جلدی سے پوچھا۔ کیا؟ عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے ان لوگوں کا لیڈر دیکھا تھا۔ کون؟ عائشہ نے آہستہ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ باہر کھڑا ہے۔ سب خاموش ہو گئے اور اچانک دروازہ توڑ دیا ان لوگوں نے۔ دروازہ ٹوٹ گیا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر لڑکے کے والد کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم؟ وہ شخص مسکرایا۔ ہاں، میں۔ اور عائشہ کا دل جیسے رک سا گیا، کیوں نہ کہ وہ شخص لڑکے کے والد کا پرانا دوست تھا۔ دروازہ زور سے ٹوٹا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ لڑکے کے والد نے آہستہ سے کہا، فہد، تم؟ عائشہ نے حیران ہو کر لڑکے کے والد کی طرف دیکھا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ شخص مسکرایا۔ صرف جانتا نہیں ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ ہم ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ لڑکے نے غصے سے کہا، تو آپ ہی ان لوگوں کے لیڈر ہیں؟ فہد نے ہلکی سی ہنسی۔ لیڈر نہیں، دماغ۔
عائشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اور آپ لوگ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ آپ لوگ آگے میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ فہد آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تم بہت خاص ہو عائشہ۔ خاص؟ ہاں، کیوں نہ کہ تمہارے دماغ میں وہ معلومات ہیں جو ہمیں چاہیے۔ لڑکے کے والد نے غصے سے کہا، میں تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ فہد نے سرد لہجے میں جواب دیا، تم نے 5 سال پہلے بھی یہی کہا تھا، لیکن کچھ کر پائے کیا؟ اچانک فہد کے پیچھے سے 2 لوگ آئے۔ انہوں نے لڑکے کے والد کو پکڑ لیا۔ ابو! لڑکا چیخ اٹھا۔ عائشہ گھبرا گئی۔ انہیں چھوڑ دو پلیز۔ فہد نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ چپ ہمیں دے دو۔ اس لڑکے نے کہا کہ چپ ہمیں دے دو اور میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے چپ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لڑکے نے آہستہ سے کہا، نہیں، یہ انہیں مت دینا۔ فہد نے مسکرا کر کہا، سوچ لو، چپ یا پھر اس آدمی کی جان؟ ان کی جان اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیا کروں؟ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اچانک لڑکے کے والد نے زور سے کہا، عائشہ مت دینا وہ چپ ان کو۔ فہد غصے میں آ گیا۔ انہیں خاموش کرو۔ اچانک ایک آدمی نے لڑکے کے والد کو زور سے دھکا دیا۔ لڑکا آگے بڑھا، انہیں ہاتھ مت لگانا۔ اچانک فہد نے بندوق نکالی۔ بس ہو گیا، اب بہت ہو گیا۔ عائشہ کا دل رک گیا۔ نہیں، فہد نے سرد آواز میں کہا، چپ دو ورنہ۔ عائشہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ٹھیک ہے، میں دے دیتی ہوں چپ۔ لڑکے نے حیرت سے کہا، نہیں عائشہ، انہیں یہ چپ مت دینا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، میں کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی جان خطرے میں ہو۔ فہد مسکرایا، اچھی لڑکی ہو تم۔ عائشہ نے چپ فہد کی طرف بڑھائی، مگر اچانک عائشہ نے چپ زمین پر پھینک دی اور زور سے اس پر پاؤں رکھ دیا اور چپ ٹوٹ گئی۔ سب حیران رہ گئے کہ اچانک سے عائشہ نے یہ کیا کر دیا۔ فہد غصے سے چیخ اٹھا، تم نے یہ کیا کیا؟ عائشہ نے ہمت سے کہا، میں نے سچائی بچا لی ہے۔ فہد غصے میں جیسے پاگل ہو گیا تھا، تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اچانک فہد نے بندوق اٹھائی اور عائشہ کی طرف نشانہ باندھ لیا۔ لڑکا فوراً عائشہ کے سامنے آ گیا۔ نہیں، اور اچانک گولی چل گئی۔ عائشہ چیخ اٹھی۔ نہیں، گولی کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ عائشہ کی چیخ نکل گئی۔ نہیں، وقت جیسے رک سا گیا۔ لڑکا عائشہ کے سامنے کھڑا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ زمین پر گرنے لگا۔ عائشہ چلائی، نہیں! عائشہ فوراً اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ لڑکے کے کاندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، عائشہ نے کمزور آواز میں کہا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، عائشہ میں ٹھیک ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ لڑکے نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عائشہ کا دل عجیب سا دھڑکنے لگا۔ اچانک لڑکے کے والد نے موقع دیکھ کر ایک آدمی کو بہت ہی زور سے دھکا دے دیا۔ ابھی بھاگو یہاں سے۔ لڑکے نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔
چلو۔ دونوں بھاگنے لگے۔ فہد چیخا، انہیں پکڑو، جلدی کرو۔ اپنے سب آدمیوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ انہیں پکڑو۔ پیچھے سے قدموں کی آواز آنے لگی۔ عائشہ نے لڑکے کو سہارا دیا۔ تم زخمی ہو، تم بھاگ نہیں سکتے۔ لڑکے نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس تم ساتھ رہنا، تمہارا ساتھ مجھے طاقت دیتا ہے۔ وہ دونوں ایک خفیہ دروازے سے باہر نکل آئے۔ باہر رات بہت گہری ہو چکی تھی، بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ عائشہ نے لڑکے کو دیوار کے ساتھ بٹھایا۔ مجھے زخم دیکھنے دو۔ لڑکے نے خاموشی سے سر ہلایا۔ عائشہ نے اپنے دوپٹے سے اس کا زخم باندھ دیا۔ لڑکا اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم ہمیشہ سے ہی ایسی ہو کیا؟ عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیسی؟ خود کو بھول کر دوسروں کی فکر کرنے والی۔ عائشہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اچانک لڑکے نے آہستہ سے کہا، عائشہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ عائشہ فوراً بولی، اس وقت ایسا مت بولو۔ لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ عائشہ کی سانس رک گئی۔ کیا؟ لڑکے نے آہستہ سے کہا، میں 5 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ عائشہ حیران رہ گئی اور حیران ہو کر پوچھا، لیکن کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ لڑکے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں نہ کہ میں تم سے… اچانک پیچھے سے گاڑی کی لائٹس آن ہو گئی۔ دونوں چونک گئے۔ فہد کی آواز آئی، اب کہاں بھاگو گے؟ کہاں جاؤ گے اب بچ کر؟ عائشہ کا دل دوبارہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پھر آگے۔ لڑکے نے ہمت کی، ہمیں دوبارہ بھاگنا ہوگا۔ مگر اچانک عائشہ کے دماغ میں ایک اور یاد چمکی۔ اس نے اچانک کہا، رکو، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ مجھے یاد آ گیا۔ لڑکے نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، ایک جگہ ہے جہاں وہ ہمیں کبھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ لڑکا حیران رہ گیا۔ کہاں؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، وہیں۔ وہ چونک گیا۔ لیبارٹری۔ عائشہ نے سر ہلایا، نہیں، اس سے بھی پرانی جگہ ہے۔ اچانک فہد کے لوگ قریب آ گئے۔ وہ سامنے ہیں۔ عائشہ نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا۔ چلو، اٹھنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ آؤ، مجھے راستہ یاد آ گیا ہے۔ اور دونوں دوبارہ اندھیرے میں بھاگ رہے تھے۔ عائشہ اور لڑکا بارش میں تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ فہد سے پیچھے کے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ عائشہ نے لڑکے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور وہ دونوں بس بھاگے ہی جا رہے تھے، بس بھاگتے ہی جا رہے تھے۔ لڑکے نے پوچھا کہ کتنا سا دور ہے اب؟ عائشہ بولی، بس تھوڑا سا اور۔ لڑکا زخمی ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ اچانک عائشہ ایک پرانی عمارت کے سامنے رک گئی۔ یہ ایک پرانا اسکول تھا جو سالوں سے بند تھا۔ لڑکے نے حیران ہو کر پوچھا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، کیوں نہ کہ مجھے یہ جگہ یاد ہے۔ تم یہاں پہلے بھی آئی ہو کیا؟ لڑکے نے پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ 5 سال پہلے۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ اندر ہر طرف خاموشی تھی کیونکہ وہ عمارت کافی عرصے سے بند تھی۔ پرانی کرسیاں عمارت کے گرد، پرانی کرسیاں، ٹوٹی کرسیاں۔ عائشہ آہستہ آہستہ ایک کمرے کی طرف بڑھی۔ یہی ہے وہ کمرہ۔
لڑکے نے پوچھا، کیا؟ عائشہ نے دیوار کی طرف اشارہ کیا، یہاں ایک خفیہ راستہ ہے۔ لڑکے نے حیران ہو کر دیوار کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا۔ کیوں نہ کہ مجھے یہاں لایا گیا تھا۔ لڑکے نے دیوار کو دھکا دیا اور اچانک دیوار کھل گئی۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں پرانی مشینیں رکھی تھی۔ لڑکا حیران رہ گیا۔ یہ ایک اور لیبارٹری تھی۔ عائشہ آہستہ آہستہ اندر گئی۔ اچانک اس کے دماغ میں مزید یادیں آنے لگی۔ اور پھر اس کے دماغ میں درد شروع ہو گیا۔ لڑکا فوراً اس کے قریب آیا۔ عائشہ، تم ٹھیک ہو؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے سب یاد آنے لگا ہے۔ کیا؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا۔ تمہارا نام؟ کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکا چونک گیا۔ میرا نام؟ عائشہ نے آنکھیں کھولی اور آہستہ سے کہا، آریان۔ لڑکا حیران رہ گیا۔ تمہیں میرا نام یاد ہے؟ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ہاں آریان۔ آریان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ 5 سال! تم نے مجھے بھلا دیا تھا۔ 5 سال ہو گئے تمہارے منہ سے اپنا نام سنے ہوئے۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، میں نے نہیں بھلایا، میری یادیں چھین لی گئی۔ دونوں کچھ لمحے خاموش رہے۔ پھر آریان نے آہستہ سے کہا، تمہیں اور کیا یاد آ رہا ہے؟ یا تمہیں اور کیا کیا یاد آیا؟ عائشہ نے گہری سانس لی۔ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ آریان چونک گیا۔ کب؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، 5 سال پہلے، جب تم نے میری جان بچائی تھی۔ آریان حیران رہ گیا۔ تو تمہیں وہ بھی یاد ہے؟ عائشہ نے سر ہلایا۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے، آریان نے پوچھا۔ کیا یاد ہے؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے کچھ کہا تھا۔ آریان کی سانس جیسے رک سی گئی۔ کیا کہا تھا؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اچانک باہر سے قدموں کی آوازیں پھر سے آنے لگی۔ فہد کی آواز گونجی کیونکہ فہد پھر سے وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ اسی عمارت میں ہیں، تلاش کرو انہیں۔ عائشہ اور آریان چونک گئے۔ آریان نے فوراً کہا، وہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں بھی پہنچ گئے۔ اچانک کمرے کی ایک مشین خود بخود آن ہو گئی۔ دونوں حیران رہ گئے۔ اسکرین پر ایک میسج ظاہر ہوا۔ کیا تھا وہ میسج؟ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ میرے لیے ہے؟ اچانک اسکرین پر ایک اور پیغام آیا، سسٹم ایکٹیویٹ۔ زمین ہلنے لگی اور اچانک فرش کھل گیا۔ عائشہ اور آریان نیچے گرنے لگے۔ آریان، عائشہ چیخ اٹھا۔ دونوں چیخ اٹھے اور دونوں اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کہاں گئے دونوں؟ عائشہ اور آریان تیزی سے نیچے گر رہے تھے اور گرتے ہی جا رہے تھے۔ اندھیرا، خاموشی اور صرف ان کی سانسوں کی آواز۔ اچانک دونوں ایک نرم سطح پر گرے۔ عائشہ نے آنکھیں کھولی۔ آریان فوراً اٹھا۔ عائشہ، تم ٹھیک ہو نا؟ عائشہ نے سر ہلایا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ آریان نے ارد گرد دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا خفیہ کمرہ تھا۔ دیواروں پر جدید مشینیں لگی ہوئی تھی۔
یہ جگہ پہلے والی لیبارٹری سے بھی زیادہ جدید ہے۔ لڑکے نے کہا کہ یہ جگہ پہلے والی لیبارٹری سے بھی زیادہ جدید ہے۔ عائشہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی۔ اچانک تمام لائٹس ایک ساتھ آن ہو گئی اور ایک اور آواز گونجی، ویلکم بیک عائشہ۔ عائشہ کا دل پھر زور سے دھڑکا۔ یہ آواز! اچانک سامنے ایک بڑی اسکرین روشن ہوئی۔ اسکرین پر ایک عورت نظر آئی۔ آریان حیران رہ گیا۔ یہ کون ہے؟ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ میری… عائشہ کی آواز وہیں رک گئی۔ یہ میری ماں ہے۔ آریان چونک گیا۔ تمہاری ماں؟ اسکرین پر عورت بولنے لگی۔ عائشہ، تم یہ دیکھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم سچائی کے قریب پہنچ چکی ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 5 سال پہلے ہم ایک خفیہ پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ آریان نے حیران ہو کر کہا، تمہاری ماں بھی اس میں شامل تھی؟ عائشہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ویڈیو میں عورت نے کہا، یہ پروجیکٹ انسانوں کی یادداشت کو محفوظ کرنے سے آگے بڑھ چکا تھا۔ عائشہ کی سانس رک گئی۔ ہم ایک ایسا انسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو کوئی نہ بنا سکے، جو ہر چیز کو یاد رکھ سکے۔ مطلب کہ ہم قدرت کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے۔ ہم قدرت کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آریان خاموش رہ گیا۔ کیا؟ ویڈیو میں عورت نے کہا، اور وہ انسان تم ہو عائشہ؟ عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں؟ عائشہ کی ماں نے کہا، ہاں تم ایک خاص دماغ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ ہم نے صرف اسے مضبوط بنایا۔ آریان نے حیران ہو کر عائشہ کو دیکھا۔ تو اسی لیے تمہیں سب یاد آ رہا ہے؟ ویڈیو میں اچانک عورت کی آواز تیز ہو گئی۔ مگر فہد کو اس پروجیکٹ کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ تمہیں استعمال کرنا چاہتا تھا، غلط طریقے سے، غلط کاموں کے لیے تمہیں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ اسی لیے ہم نے تمہاری یادیں نکال کے ایک چپ میں چھپا دی۔ ویڈیو میں اچانک شور آنے لگا۔ عورت نے جلدی سے کہا، اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو آخری فائل کو کھولو، اور ویڈیو بند ہو گئی۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ آریان نے آہستہ سے کہا، آخری فائل؟ اب یہ کیا ہے؟ اچانک سامنے ایک دراز خود بخود کھلا۔ اس میں ایک فائل رکھی تھی۔ عائشہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے جا کر اس فائل کو اٹھایا۔ اس پہ لکھا تھا… عائشہ نے فائل کھولی اور جیسے ہی اس نے اس فائل کا پہلا پنہ پڑھا، اس کا چہرہ تو سفید سا پڑ گیا۔ آریان گھبرا گیا۔ کیا ہوا عائشہ؟ عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا، میں صرف انسان نہیں ہوں۔ آریان چونک گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا مطلب؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، انہوں نے میرے دماغ میں ایک سسٹم لگا دیا تھا۔ اچانک کمرے کی مشینیں خود بخود آن ہونے لگ گئی۔ اسکرین پر لکھا آیا، سسٹم ایکٹیویٹ۔ اب پھر سے کون سا سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا تھا؟ عائشہ کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ آریان گھبرا گیا۔ عائشہ اچانک عائشہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ نیلی ہونے لگی۔ آریان حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے عائشہ؟ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ عائشہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، مگر اس کی آواز بدل چکی تھی۔
سسٹم ایکٹیویٹ، بار بار یہی لکھا ہوا آ رہا تھا کہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ اب کون سا سسٹم ایکٹیویٹ ہو چکا ہے؟ آریان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عائشہ آہستہ سے بولی اور اچانک مشن سٹارٹ ہو گیا۔ کوئی تو مشن تھا جو سٹارٹ ہو گیا۔ دروازہ کھل گیا مگر فہد اندر داخل ہوا اور وہ پھر سے مسکرایا۔ آخر کار تم جاگ گئی۔ فہد آہستہ آہستہ عائشہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، خوفناک مسکراہٹ۔ آخر کار تم جاگ ہی گئی عائشہ۔ آریان نے فوراً عائشہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن عائشہ ہوش میں آؤ نا، عائشہ ہوش میں آؤ، مگر عائشہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں نیلی روشنی سے چمک رہی تھی۔ اچانک عائشہ کی آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز تھی تھریٹ ڈیٹیکٹ۔ آریان پھر سے چونک گیا۔ ایک نہ کوئی نیا ہی اس کے سامنے آ رہا تھا۔ آریان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ کیا؟ عائشہ نے آہستہ سے فہد کی طرف دیکھا۔ ٹارگیٹ ڈیفینس۔ فہد ہنس پڑا۔ ہاں، یہی تو میں چاہتا تھا۔ آریان غصے میں آ گیا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ فہد نے سکون سے جواب دیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو پہلے سے اس کے اندر موجود تھا، جو کہ قدرت نے اس کو یہ سب کچھ دے کر پیدا کیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ پہلے سے اس کے اندر تھا۔ اچانک عائشہ نے تیزی سے حرکت کی اور 1 سیکنڈ کے اندر ہی وہ فہد کے پاس پہنچ گئی۔ آریان حیران رہ گیا۔ یہ اتنی تیزی سے کیسے؟ فہد مسکرایا۔ کیوں نہ کہ اب یہ عام انسان نہیں رہی۔ عائشہ نے فہد کا کالر پکڑ لیا۔ مشن ایلیمنیٹ۔ آریان گھبرا گیا۔ عائشہ نہیں، مگر فہد ہنسنے لگا۔ نہیں، تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ اچانک فہد نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ نکالا۔ اب وہ حیران ہو گیا کہ یہ اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، مطلب عائشہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے بٹن دبایا۔ اچانک عائشہ رک گئی۔ سسٹم سسٹم اوور ریڈ۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آریان چیخا۔ نہیں۔ عائشہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ فہد مسکرایا۔ تم میرے کنٹرول میں ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ اب عائشہ آگے کیا کرنے والی تھی؟ نیو کمبائنڈ۔ اب یہ کیا ہے؟ فہد نے آریان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر اشارہ کیا۔ اسے پکڑو۔ آریان چونک گیا۔ عائشہ آہستہ آہستہ آریان کی طرف بڑھنے لگی۔ آریان کی آنکھوں میں درد آ گیا۔ عائشہ، دیکھو عائشہ، یہ میں ہوں۔ عائشہ پلیز، عائشہ ہوش میں آؤ۔ آریان۔ عائشہ رک گئی۔ اس کے دماغ میں پھر سے یادیں چمکنے لگی۔ وہ بارش کی پہلی ملاقات، اس کا زخمی ہونا، اس کا وہ وعدہ کرنا۔ عائشہ کے سر میں پھر سے شدید درد ہونے لگا اور سامنے اسکرین پر لکھا ہوا آنے لگا کہ سسٹم ایرر۔ فہد چونک گیا۔ یہ کیا؟ عائشہ نے سر پکڑ لیا، کیونکہ عائشہ کے سر میں پھر سے بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ میموری کنفلٹ۔ آریان نے آہستہ سے کہا۔ عائشہ، تم لڑ سکتی ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
آریان فہد غصے میں آ گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے دوبارہ ریموٹ دبایا مگر اچانک عائشہ نے زور سے چیخ ماری اور ریموٹ خود بخود فہد کے ہاتھ سے گر گیا۔ ریموٹ گر کر زمین پر چلا گیا۔ فہد حیران رہ گیا، یہ کیسے؟ عائشہ کی آنکھوں کی نیلی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ عائشہ فہد کے کنٹرول سے باہر جانے لگی اور وہ کمزور ہو کر گرنے لگی۔ آریان فوراً اسے پکڑ لیا۔ عائشہ نے کمزور آواز میں کہا، آریان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آریان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور بڑے پیار سے اس کو کہا، عائشہ، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ فہد غصے میں چیخا، یہ ختم نہیں ہوا۔ اچانک کمرے میں الارم بجنے لگا اور اسکرین پر لکھا آیا، ایمرجنسی پروٹوکول ایکٹیویٹ۔ اور پھر سے وہ دونوں حیران ہو گئے کہ اب پھر کیا ہو گیا۔ زمین دوبارہ سے زور زور سے ہلنے لگی۔ آریان نے گھبرا کر پوچھا، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ عائشہ نے کمزور سی آواز میں کہا، یہ لیبارٹی اب خود کو تباہ کرنے والی ہے۔ فہد کا چہرہ بدل گیا۔ نہیں، آریان نے فوراً عائشہ کو اٹھا کر اپنی باہوں میں لیا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ زمین زور زور سے ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی، چھت ٹوٹنے لگی اور تینوں مختلف سمتوں میں بھاگنے لگے۔ مگر اچانک ایک دیوار آریان کے سامنے گر گئی۔ وہ رک گیا، راستہ بند ہو گیا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، ایک اور راستہ ہے۔ مگر آریان نے پوچھا، مگر کیا؟ کون سا راستہ ہے وہ اور کہاں ہے راستہ؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا، اس راستے سے صرف ایک ہی شخص جا سکتا ہے۔ اس راستے سے صرف ایک ہی شخص باہر جا سکتا ہے۔ آریان چونک گیا۔ زمین زور زور سے ہل رہی تھی۔ لیبارٹی میں ہر طرف دھواں اور ٹوٹتے ہوئے پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ کہیں سے دیواریں گر رہی تھی، کہیں سے مشینیں ٹوٹ کر ان کے پرزے ادھر ادھر گر رہے تھے۔ عائشہ اور آریان آخر کار ایک خفیہ سرنگ کے سامنے پہنچ گئے، لیکن عائشہ نے آہستہ سے کہا، آریان، پہلے تم جاؤ، میں تمہیں روکوں گی۔ آریان نے اسے روکا، نہیں، ہم ساتھ ہیں تو ہم ساتھ ہی جائیں گے۔ کوئی اکیلا یہاں سے کیوں جائے؟ اور میں تمہیں چھوڑ کر تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی میں کبھی تمہیں اکیلا چھوڑوں گا، اس کا میں نے وعدہ کیا ہے تم سے۔ لیکن عائشہ نے سر ہلایا، نہیں، یہ راستہ صرف ایک کے لیے ہے، کوئی ایک ہی اب یہاں سے جا سکتا ہے اور مجھے معلوم ہے میں کر سکتی ہوں۔ آریان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تم میری جان کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالو گی؟ عائشہ نے کمزور مگر پر اعتماد آواز میں کہا، ہاں، میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں اور یہ سچائی سب کے سامنے آ جائے، اسی لیے تمہیں یہاں سے جانا چاہیے اور یہ سچائی سب کے سامنے آنی بھی چاہیے۔ آریان نے سر جھکا لیا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا عائشہ۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اور میں بھی تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آریان وہ سرنگ میں داخل ہوئی اور جیسے ہی وہ اندر گئی، سرنگ خود بخود بند ہو گئی اور آریان باہر کھڑے ہو کر اسے دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ آریان نے باہر کھڑے ہو کر دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ لیبارٹی کی دیواریں گر رہی تھی،
لیبارٹری کی دیواریں اب گر رہی تھی اور گرتی ہی جا رہی تھی، اور وہ سب کچھ جو چھپایا گیا تھا، اب وہ سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ فہد باہر کھڑا تھا، حیران، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان کے منصوبے ناکام ہو گئے اور وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ان کی سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ جو وہ کرنا چاہتے تھے ان کو کرنے نہیں دیا گیا۔ آخرکار سب کچھ تباہ ہو گیا، ان کے منصوبے ناکام ہو گئے اور وہ گرفتار کر لیا گیا۔ آریان نے خاموشی سے آہ بھری، وہ ہمیشہ میری محافظ رہی، اور یہ سب سچائی کے لیے۔ چند دن بعد آریان اور عائشہ شہر کے باہر کھڑے تھے۔ اب وہ آزاد تھے، پرانا خوف اب ختم ہو چکا تھا، اور ان کے درمیان وہ رشتہ جو 5 سال تک چھپا ہوا تھا، وہ دونوں جو 5 سال سے جدا تھے، وہ دونوں جنہوں نے ایک دوسرے کو 5 سال تک دیکھا بھی نہیں تھا، اب روشن ہو چکا تھا۔ عائشہ نے آریان کی طرف دیکھا۔ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا اور اب ہم اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ آریان نے اسے سہارا دیا۔ ہاں، اور اب ہم ساتھ ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ بارش رک گئی، سورج کی پہلی کرن ان کے اوپر پڑی۔ شہر پھر سے خاموش تھا، مگر ان کی زندگی میں ایک نئی امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ اب وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے تھے، اب وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پلیز میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے کمنٹ ضرور کریں۔